जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये एक इशू भी चल रहा है और बड़ा अहम भी है, चकदरा चतराल सड़क के हवाले से। स्पीकर साहब, मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूं, तो एक तो अपने लोगों के लिए, क्योंकि कल ये इलाकाई इशू से उठ के यहां पे भी बड़ा डिस्कस हुआ। जी मैं जी चतराली साहब। अच्छा स्पीकर साहब, दो चीजें, एक साबिका वजीर थे, उन्होंने कहा कि ये सीपेक का हिस्सा था। तो स्पीकर साहब, मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहां पे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करूं। चकदरा चतराल सड़क कभी भी इनकी तरफ से सीपेक का हिस्सा नहीं रहा, न सीपेक में डाला गया था। और मैं 2016-17 पूरा रिकॉर्ड इसका लेके आया हूं। तो ये जो बात हो रही है कि चकदरा से चतराल तक सीपेक का हिस्सा इन्होंने डाला था और मौजूदा हुकूमत ने निकाला, ये 100% गलत है और मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं उसका। हां, सीपेक में इसको शामिल करने के लिए पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल रिकमेंडेशन गई कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए। कौन से सड़कों की, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। चतराल गिलगित बल्तिस्तान, इसको सीपेक का हिस्सा बनाए। चकदरा चतराल, इसको सीपेक में शामिल कराया जाए। फिर स्वात मोटरवे, स्वात से आगे आपका पिशावर से डीआई खान से जोब कुचलाक, इनकी रिकमेंडेशन पिछले साल मेरी वजारत में हमारी तरफ से दी गई है कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए, और पाकिस्तान की तरफ से इसको अप्रूव करके फिर अब हमने अब चाइनीज साइड का जेसीसी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो हुई, इस साल जब जेसीसी हुई तो होगी, तो हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। एक चीज कि कल इनके एक साबिका वजीर की तरफ से कहा गया कि सीपेक का हिस्सा था। सीपेक का हिस्सा इन्होंने इवन शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं दी, हमने शामिल करने के लिए पिछले साल की जेसीसी में इसको पेश किया। दूसरा कि एक और जुमात है, वो कह रहे हैं कि ये मोटरवे था और इसको खत्म कर दिया गया, और जो स्वात मोटरवे का दूसरा फेज बन रहा है, असल में ये प्रोजेक्ट यहां से उठा के उधर लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, स्वात मोटरवे पिछले साल जब मुकम्मल हुआ फेज 1, तो दूसरे फेज के लिए हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और आखिरी बजट आ रहा था। उस वक्त के हमारे स्पीकर जनाब असद कैसर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और सीएम परवेज खटक से मैंने कहा कि इसकी सिर्फ फिजिबिलिटी आप दूसरी फेज की डाल दे, बाकी इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि ये भी बन जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वक्त आ गया कि इस साल स्वात मोटरवे का दूसरा फेज भी शुरू हो जाएगा। अब चकदरा स्पीकर साहब, ये हमारे दिर के एमएनएस भी बैठे हुए हैं, चतराल के मुंतखब नुमाइंदे भी है। मैं इनको बताना चाहूं स्पीकर साहब कि इस वक्त मार्च 2021 में हम आगाज कर रहे हैं चकदरा से चतराल सड़क के डुअलाइजेशन के ऊपर, हम उस पे काम का आगाज करेंगे। रही बात मोटरवे की, तो स्पीकर साहब जिस तरह पिछले साल पहली दफा मगरिबी रूट के ऊपर अमली काम भी हमने शुरू किया, जो नई सड़कें शामिल करनी थी वो रिकमेंडेशन भी हमने दे दी, तो इसी तरह हम इस साल इसके फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू कर देंगे चकदरा से चतराल तक, और ये भी हम कर रहे हैं स्पीकर साहब। मैं इसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं स्पीकर साहब कि हमारे इलाके खुसूसन चतराल, दिर अपर, दिर लोअर, फिर उसके साथ बाजोड़, फिर हमारा डीआई खान, कोहाट से डीआई खान जोब कुचलाक, ये वो इलाके हैं स्पीकर साहब, और आपका बलूचिस्तान से खुद ताल्लुक है, ये वो इलाके जो हमेशा महरूम रहे हैं। ये इलाके महरूम रहे और इनकी तरक्की का किसी ने नहीं सोचा था। स्पीकर साहब, इनकी रिकमेंडेशन सीपेक में पिछली जेसीसी में हमने शामिल किए हैं, और इंशाअल्लाह चाइनीज साइड का वेट हो रहा है, उसको शामिल किया जाएगा। मोटरवेज की फिजिबिलिटी के ऊपर चकदरा से चतराल तक हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, और मैं पूरे इसके पुराना जो रिकॉर्ड है पीएसटीपी वगैरह का, मैं वो लेके आया हूं। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो उसके ऊपर भी मैं बात कर सकता हूं। लेकिन स्पीकर साहब, आज मैं इस ऐवान की तरफ से अपने दिर लोअर, अपर, चकदरा, चतराल, उन तमाम गैरतमंद पुख्तूनों को यह बताना चाहता हूं कि सीपेक में हमारी तरफ से इसकी रिकमेंडेशन जा चुकी है
اور موٹر ویز کی فیزیبلٹی کے اوپر اس سال ہم کام شروع کر دیں گے اور مارچ میں ڈوالائزیشن کی اس سڑک کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. شکریہ. جی احسن اقبال صاحب، ایک منٹ احسن اقبال صاحب کے بعد. جناب اسپیکر، دے رہے ہیں آپ کو، سب کو ملے گا جی. پوائنٹ نام آئے ہوئے ہیں سب کے میرے پاس. یہ جو ایوان ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہاں پر جب کوئی منسٹر یا کوئی حکومت کا نمائندہ سٹیٹمنٹ دے گا تو وہ حقائق پہ مبنی دے گا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو وزیر کمیونیکیشن کے ہیں انہوں نے مجھ سے پہلے بھی میرے بارے میں بات کی یہاں آنے سے پہلے اور میری موجودگی میں بھی مسلسل مس سٹیٹمنٹس کرتے رہے. میں آن ریکارڈ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سی پیک کے اندر گلگت چترال چکدرا روڈ کو چھٹی جے سی سی میٹنگ کے اندر دسمبر 2016 میں شامل کیا گیا تھا. یہ اس کے ریکارڈ کا حصہ ہے. میں یہ بھی اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرپور مظفر آباد اور مانسیرا موٹر وے کو بھی سی پیک کے اندر دسمبر 2016 کے اندر شامل کر لیا گیا تھا. میں یہ بھی اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سی پیک میں چترال اور یہ چکدرا اور دیر کی جو موٹر وے ہے اس کے اوپر این ایچ اے نے پرائرٹی کے اوپر ڈیزائن شروع کی اور اس کے ایک فیز کو چائنیز سائٹ کو ہم نے اس کی فیزیبلٹی جمع کرا دی تھی تاکہ اس کی فنڈنگ حاصل کر کے اس پہ کام شروع کیا جا سکے. میں یہ بات بھی ایوان کے ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیر چترال چکدرا روڈ کے لیے جو پی ایس ٹی پی 2018-19 اس ایوان سے منظور کر کے مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی اس کی نیو سکیمز میں پہلے نمبر کے اوپر دیر چترال چکدرا موٹر وے کا منصوبہ شامل تھا. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پی ایس ڈی پی کو ریوائز کیا تو کلہاڑا چلا کے دیر چترال چکدرا موٹر وے منصوبے کو پی ایس ڈی پی سے نکال دیا جیسے کہ بہت سارے دوسرے منصوبے انہوں نے نکالے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ویسٹرن روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد بننا تھا یہ 2018 میں مکمل ہو جانا تھا لیکن اس حکومت کی طرف سے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ 2020 تک مکمل نہیں ہو سکا. میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جو کوئٹہ کی ڈیولائزیشن ہے اس کی الائنمنٹ کی گراؤنڈ بریکنگ بھی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے ہاتھوں ہو چکی تھی. اور یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو بیلا اواران سڑک ہے اس کو بھی پی ایس ڈی پی 2018-19 کے اندر شامل کیا گیا تھا تاکہ ساؤتھ بلوچستان کے اندر ترقی کا دروازہ کھل سکے. اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ گوادر سے کوئٹہ تک 650 کلومیٹر ہائی وے بھی ہماری حکومت نے 3 سالوں کے اندر مکمل کر کے بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں کو کھول دیا. اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ گوادر سے خزدار اور رتو ڈیرو کی شاہراہ بھی ہماری حکومت کا تحفہ تھی بلوچستان کے لیے جس نے ساؤتھ بلوچستان کے اندر ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا. بجائے یہ کہ یہاں پر یہ ہر چیز کا جواب یہ دیں کہ جی وہ برا تو ہم یہ تو وہ برا. بھائی آپ ان چیزوں کو آگے لے کر چلتے، آپ ان چیزوں کو آگے لے کر چلتے. اور جناب اسپیکر آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں. پچھلے سال فروری 2019 میں یہ وزیر موصوف نے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کی کہ آسن اقبال نے ملتان سکھر موٹر وے کے اوپر 50 ارب روپے کا کمیشن کھا لیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں، اس کے اندر آئی ایس آئی شامل ہوگی، اس کے اندر آئی بی شامل ہوگی
اس کے اندر تحقیقاتی ایجنسیاں شامل ہوں گی اور ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھائیں گے. میں منتظر ہوں اس جے آئی ٹی کا. آج جولائی 2020 ختم ہو گئی ہے. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، پاکستان کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اکٹھا کر لیں، آئی ایس آئی کو اکٹھا کر لیں، ایم آئی کو لے آئیں، آئی بی کو لے آئیں، ایف آئی اے کو لے آئیں، اپنی نگرانی میں جے آئی ٹی بنائیں. اور اگر ملتان سکھر موٹر وے کے اوپر میرا یہ وزیر بیٹھا ہے، یہ اللہ کے نام یہاں پر شاہد ہیں، یہ جواب دے. میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ اگر آسن اقبال نے ملتان سکھر موٹر وے پر 5 روپے بھی رشوت لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو غارت کر دے. اور یہ بھی کھڑا ہو کے یہاں پر جواب دے کہ اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہے، یہ بیان دے کہ آسن اقبال نے 50 ارب روپے کا کمیشن لیا ہے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو غارت کر دے. جی مراد سعید صاحب. جی مراد سعید صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب، میں نے یہاں پہ کوئی سیاسی اب میں ایک سوال کا جواب تو سارے دوں گا، لیکن میں نے یہاں پہ بات کی تھی کہ چکدرا چترال سڑک کے حوالے سے 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ سی پیک کا حصہ تھا. جناب اسپیکر، جناب بات کرنے دیں، میں کوئی آپ کی پورا موقع دیں جی بولنے کا. آپس میں برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ باتیں سنیں. جی اسپیکر صاحب، پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ 2016-17 میں ان کا آخری سال کا پی ایس ڈی پی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کی طرف سے، اور یہ میں کمیونیکیشن منسٹری اور این ایچ اے کا پورا ریکارڈ لے کے آیا کہ 2 چیزیں جو ہو رہی ہے، اور ریکارڈ میں آپ کو بھی دے رہتا ہوں اور ان کو بھی دے رہتا ہوں، کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ موٹر وے تھا. نمبر 2 کہ یہ سی پیک میں شامل تھا، کیونکہ پچھلے سال جب میں جے سی سی میں گیا تو میری طرف سے جو ریکمنڈیشن دی گئی تھی وہ چکدرا چترال میں خود دے چکا ہوں اسپیکر صاحب. سی پیک میں شامل کر دیا تھا، ابھی بھی سی پیک میں شامل نہیں ہے. ریکمنڈیشن گئی ہے اور مراد سعید کے سگنیچر سے گئی ہے اسپیکر صاحب. دوسری بات، اور میں لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب اپنے پاس. دوسری بات اسپیکر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ موٹر ویز کی میں نے بات کی تھی، ان کی طرف سے یہ آخری سال کا پی ایس ڈی پی ہے، پی ایس ڈی پی نمبر 118. میں کمیونیکیشن ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ وائٹنگ ہے اس سڑک کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نکالا ہے یہ 2021 کی پی ایس ڈی پی ہے، اور اس میں 104 نمبر پہ چکدرا چترال شامل ہے. اسپیکر صاحب، یہ دونوں میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. اب میں آتا ہوں اسپیکر صاحب، انہوں نے سی پیک کے حوالے سے بھی بات کی اور ان کے الزامات کے اوپر بھی میں آتا ہوں، اور پورے میں تفصیلات آج ایوان کے سامنے اللہ نے موقع دیا کہ میں ایوان کے سامنے بھی رکھوں. اسپیکر صاحب، پہلی بات یہ کہ ہم اپوزیشن میں تھے. کیا وجہ تھی کہ پرویز خٹک اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پہ کوئی اجازت بھی نہیں دیں گے اگر آپ ہماری صوبے کو اگنور کریں گے؟ کیا وجہ تھی کہ سوابی میں اس وقت کے خیبر پختونخوا کے اسپیکر اسد قیصر تمام پارٹیوں کو اکٹھا کرتے ہیں؟ ہم سوابی میں عمران خان اس وقت سوابی میں جلسہ کرتے ہیں اور مطالبہ ایک ہوتا ہے کہ چترال جی بی، چکدرا چترال، کوہاٹ ڈی اے خان جوب کچلاک مغربی سڑک، کیونکہ شارٹیسٹ روٹ تھا. آپ نے سی پیک میں وعدے کیے تھے، میٹنگ میں بیٹھتے تھے، لیکن سی پیک کے جو ڈاکومنٹ سامنے آئے اس میں نہیں تھا. ہم کیوں جلسے اور در نہیں کر رہے تھے؟ آپ نے شامل نہیں کیا. اس وقت جناب اسپیکر، کوہاٹ ڈی اے خان سڑک اس وقت بھی موٹر وے منظور نہیں ہوا تھا. ابھی ہمارے دور میں اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام ہو رہے ہیں، تو موصوف اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ابھی فیزیبلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم نے منظوری دی ہے اس کی. سوات موٹر وے کی دوسری فیز کی کمرشل فیزیبلٹی ہم نے خود کی، اور اس سال کی پی ایس ڈی پی میں ہم نے وہ پروجیکٹ رکھا ہے کہ وہ ہم موٹر وے بنانے جا رہے ہیں. چکدرا چترال پچھلے سال میں خود سی پیک میں جے سی سی میں بیٹھ کے اس کی ریکمنڈیشن دیتا ہوں چائنیز سائڈ کو کہ پاکستان کی طرف سے یہ سی پیک میں شامل کر دیں، تو آپ نے کہاں پہ منظوری دی تھی؟ جناب اسپیکر، ڈی اے خان جوب کچلاک ابھی تو ہم نے اس کے اوپر کام ہی شروع نہیں کیا. پچھلی جے سی سی میں اس کی منظوری تو پچھلی جے سی سی میں ہو گئی. آپ نے کون سے بیٹھ کے جو بھی بندہ بات کرے کہ پاکستان کب بنا تھا، کہہ رہے کہ نواز شریف نے بنایا تھا، یہ صاحب اٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی کہے کہ خواب کس نے دیکھا تھا پاکستان کا، کہہ رہے کہ نواز شریف نے دیکھا تھا.
جناب اسپیکر یہ چیزیں چھوڑے اور میں آپ کو یہاں پہ یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے حوالے کرتا ہوں اسپیکر صاحب چیلنج کرتے ہیں اس کو چیلنج کر دے لیکن خدا را میں یہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے درلور اپر اور چترال کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ آپ نے تو سی پیک نے ریکمنڈیشن تک نہیں دی وہ میرے سگنیچر سے گئے اسپیکر صاحب ہم نے کوارٹی خان کی فیزیبلٹی بنا دی پورا گلگت سے لے کے مغربی روٹ ہمارے پسماندہ جنوبی اضلاع پھر بلوچستان کی سڑکیں یہ تمام کون کر رہے ہیں ہمارے دور میں ہو رہا ہے اگر میں آپ کی طرح فیتے نہیں کاٹتا روزانہ فیتے کاٹ کے کیونکہ یہ میرے پیسے سے تھوڑے بن رہے ہیں اسپیکر صاحب 2 سال ان کے آخری اور 2 سال ہمارے آخری پہلے ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب 48% ان سے سڑکوں کی ایگزیکیوشن ہماری زیادہ ہوئی ہے 48% پہلے 2 سال میں اسپیکر صاحب اب میں آتا ہوں موصوف کے باتوں کے اوپر میں نے 5 سوال کیے تھے اسپیکر صاحب اور آج تک میں انتظار کر رہا ہوں پہلا سوال میرا یہ تھا کہ جاوید صادق کا کیا کردار تھا اس پروجیکٹ کے منظوری میں جناب اسپیکر یہ سوال میں نے کورٹ میں بھی کیا سنیں اب سنیں 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 خاموش رہیں خاموش سنیں سنیں حوصلہ 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 خاموشی سے سنیں خاموشی سے سنیں دیکھیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے ڈیبیٹ کو ڈیبیٹ کی طرح لیں خاموشی سے اب سنیں اسپیکر صاحب آگے سنیے دیکھیں سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے اب میں نے ایک جملہ بولا کرسی سے اٹھ گئے اسپیکر صاحب خاموش رہیں نعرے بازی نہ کریں میں نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جاوید صادق کا اس میں کیا کردار تھا میں آج ایوان کے سامنے بھی پوچھ رہا ہوں کہ جاوید صادق کا اس میں کیا کردار تھا دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ سی پیک کا فریم ورک ایگریمنٹ 2015 میں سائن ہوا تھا فریم ورک ایگریمنٹ 2015 میں سائن ہوتا ہے ان کی حکومت بنتی ہے 5 جون 2013 کو اور 5 جولائی 2013 کو کمپنی جا کے سائن کرتے ہیں 2015 میں سی پیک ایگریمنٹ آ رہا ہے 2015 میں ٹینڈر ہونا ہے 2013 میں کمپنی کے ساتھ سائن کر کے ایگریمنٹ دے دیا ایم او یو کر لیا تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ تو پلاننگ کے منسٹر تھے کمیونیکیشن منسٹر نواز شریف تھے وہ اگر تھے تو آپ اس کے اوپر کیوں سگنیچر کر رہے تھے جب ایم او یو این ایچ اے نے نہیں شروع کیا انیشیٹ نہیں کیا جب منسٹری آف کمیونیکیشن نے نہیں کیا تو آپ کیسے خود جا کے جاوید صادق جیسا بندہ کسی کو اٹھا لے ان کو کہیں کہ فلاں کمپنی کے پاس بھی چلے جائے مطلب بیرونی ملک دورہ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب اور آپ ملک کے بادشاہ کی بجائے صدر کی بجائے کمپنی کے پاس چلے جائے اور آپ ایم او یو کرنے کے پروجیکٹ آپ کا ہو گیا یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد ایک اور سوال تھا انہوں نے جواب دیا تھا ٹی وی میں مجیب الرحمان شامی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ نواز شریف نے مجھے کہا تھا کہ سائن کر لو مطلب یہ بھی اب ان کی طرح بیٹوں سے سوال ہوا تھا نواز شریف کے انہوں نے کہا کہ میرے والد سے پوچھو انہوں نے بھی اپنی لیڈر کے اوپر ڈال دیا کہ اس سے پوچھو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو پروگرام میں کہا ہے کہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کہا تھا کہ سائن کر دو پھر آگے سنیے اسپیکر صاحب میرا چوتھا یہ سوال تھا کہ 242 ارب اور 258 ارب ایک پروجیکٹ کی کاسٹ تھی وہ آپ کیوں لے کے گئے 292 ارب تک اور پھر 16-18 ارب تقریباً جو ہے وہ آپ نے ایگزیمشن وغیرہ دے دی میں نے یہ سوال کیا تھا میں نے پوچھا تھا یہ 50 ارب کدھر گئے اسپیکر صاحب انہوں نے میرے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ مراد بھاگ جائے گا میں نے جواب بھی دیا اور الٹا سوال پوچھے 2-3 دفعہ ان کو بلائے یہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے اسپیکر صاحب نعرے بازی نہ کریں نعرے بازی نہیں کریں اسپیکر صاحب بالکل نعرے بازی نہ کریں سنیں کورٹ کہتے ہیں کورٹ میں فیصلہ آتا ہے کہ چونکہ اس کیس کو آپ نے پرسو نہیں کیا لہذا ختم آپ کا ڈیفیمیشن ختم آپ نے تو ختم کر دیا میں نے نہیں ختم کیا میں نے پھر ویڈیو تیار کری آپ سے پھر سوال پوچھے اور آپ سے پوچھے کہ مجھے اس کے جواب دیجئے اسپیکر صاحب اب آتے ہیں ڈیٹ کمیشن کے اوپر اسپیکر صاحب میں چونکہ ان سے سوال کرتا ہوں اور یہ سیدھا چلے جاتے ہیں کہیں اور پہ ملکوں کے نام لیتے ہیں کہ میں تعلقات خراب کر رہا ہوں جناب میں تو آپ نے جو پاکستانی قوم کو 50 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ اس کا کیوں جواب نہیں دیتے میں پوچھ رہا ہوں کہ جاوید صادق جس طرح کے شہباز شریف کا اس کا بھی فرنٹ مین تھا اس کے لیے کام کر رہا تھا اس میں آپ کے لیے کردار ادا کیا نواز شریف کے لیے کیا کس کے لیے کیا میرا یہ سوال ہے تیسرا یہ کہ این ایچ اے اور کمیونیکیشن منسٹری ایک پروجیکٹ ایک ایم او یو انیشیٹ نہیں کرتی آپ پلاننگ میں بیٹھے ہوئے ہو جا کے وہاں پہ سائن کر لیتے ہیں 15 میں ٹینڈر ہونے 13 میں ٹھیکہ دے دیا
یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ انہوں نے کیا ہے. اور اسپیکر صاحب رہی بات اس کی، یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ کمیشن، میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اسپیکر صاحب، آپ یہاں پہ رولنگ دے دیں. آپ پوچھ لیں کہ جو ڈیٹ کمیشن نے گواہان سامنے پیش ہوئے تھے، مجھے انفارمیشن ہے، مجھے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ کمپنی نے کیا جاوید صادق کا نام وہاں پہ پکارا ہے کہ نہیں پکارا. مجھے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ $15 ملین اس پروجیکٹ میں کس کو ملے ہیں. مجھے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچائے گیا. اسپیکر صاحب لیکن ریٹرن رپورٹ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ مجھے انفارمیشن ہے، میرے پاس رپورٹ نہیں ہے. رپورٹ لے کے آئے تاکہ آپ کے ڈیٹ کمیشن میں جس طرح روزانہ آپ تقریریں کرتے ہیں قوم کو پتا چل جائے کہ کس طرح آپ نے قوم کے ساتھ زیادتی کی. آخری بات اسپیکر صاحب، ایک اور چیز کی گئی کہ ہم نے بڑے موٹر ویز منظور کیے تھے. کوئی بھی سڑک کا نام لے لو، موصوف کہتے ہیں کہ ہم نے منظور کر دیا تھا. اسپیکر صاحب اگر منظوری کی بات ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس پی ایس ڈی پی میں اور 5-7 جو ہمارا پی ایس ڈی پی پلس پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، اسپیکر صاحب اگلے 20-30 سال تک جو سڑکیں پاکستان میں بنی گی، پھر آپ کہو گے کہ مراد سعید نے کی تھی. ہم نے تو عملی کیا. آپ نے کیا کیا تھا اسپیکر صاحب؟ ڈی اے خان میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا، کوہاٹ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا. یہ 50 ارب کا آپ کا ہوا، لٹا دیا آپ کے اوپر، لٹا دیے. یہ بنو میں کہا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا، پھر سوات چلے گئے اسپیکر صاحب، اور وہ منظر میں نہیں بھولتا. سوات میں گراسی گراؤنڈ میں کھڑے تھے، کہتے کہ موٹر وے ادھر سے جائے گا، ادھر سے جائے گا، کالام تک جائے گا، چترال تک جائے گا، پتہ نہیں کدھر تک جائے گا. اور اعلان کیا اسپیکر صاحب موٹر وے ہم نے بنایا، کالام سڑک ہم نے بنا دی، چکدرا چترال کو موٹر وے ہم نے دے دی، چترال جی بی کو ہم دیں گے انشاءاللہ موٹر وے. کوہاٹ ڈی اے خان کی ہم نے منظوری دے دی. ڈی اے خان جو گجرات ہم بنا رہے ہیں، کوئٹہ سے پھر کراچی تک جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب پاکستان کا مغربی روٹ کا خواب ہم پورا کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب یہ دعوے اور یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا اسپیکر صاحب، اس ایوان کے اندر میں نے سمپل سی ایک بات کی تھی اور میں نے ریکارڈ لے کے آیا تھا. آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے جس طرح کے روزانہ باہر جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے کرے جو آپ کا جواب نہیں دے سکتا، ان لوگوں کے سامنے کرے جو آپ کے جھوٹ نہیں پکڑ سکتا. میں نے آپ کے منہ پہ آپ کا جھوٹ پکڑا، آپ کورٹ سے بھاگ گئے تھے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ کورٹ نہیں، ہائی کورٹ چھوڑے، سپریم کورٹ آ جائے، میں آپ کا سامنا کروں گا اور میں ثابت کروں گا کہ آپ نے میرے ملک کے اربوں روپے کو نقصان پہنچایا تھا. اسپیکر صاحب صرف یہ نہیں، سنیے آخری سنیے اسپیکر صاحب. اب موصوف نے ایک بات کی کہ میرے اوپر الزام لگایا تھا، اللہ کے نام ہے. اسپیکر صاحب ڈرے اللہ سے. میں نے صرف یہ نہیں، ان کے بھائی کو جو پاکستانی قوم کا پیسہ ان کے اوپر لٹایا گیا، میں نے ان کے اوپر بھی نیب میں کیسز کیے ہیں، میں نے وہ بھی دیے ہیں. اسپیکر صاحب میں اس طرح پیٹ پیچھے سے وار نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح شہباز شریف نے آپ کے بھائی کو بلایا، پہلے ٹاسک فورس کا چیئرمین لگایا، وہ چیئرمین کا ٹاسک فورس کا نوٹیفیکیشن بھی میں نے نکلوایا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہارٹیکلچر کے ٹھیکے دینے ہیں. کس کو دینے ہیں؟ اسپیکر صاحب کوئی ٹینڈر نہیں، کوئی یہاں پہ کوئی اس کی بولی نہیں، کوئی پروسیس نہیں، کوئی پیپرا نہیں. شہباز شریف کے منٹ پہ میرے سامنے میں نے کیس میں دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لٹا دو ان کے اوپر، ان کو دے دو. یہ خدمت کر رہے تھے اسپیکر صاحب ان کی، یہ خدمت کرتے ہیں. اس لیے کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب کہ خود بھی یہ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اسپیکر صاحب، ابھی جس طرح جذباتی ہو کہ یہاں پہ آ گئے کہ ریکارڈ نہیں ہوگا، میں ریکارڈ ہمیشہ فنگر ٹپس پہ یاد رکھتا ہوں. اسپیکر صاحب یہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں اسپیکر صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنے لیے اتنی بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہوئی ہے تو میں تو اس کی قبر میں نہیں جاؤں گا. میں کیوں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، یا کوئی اور ان کو کیوں سپورٹ کرے گا کہ اگر ان کی کرپشن کے کیسز ہے تو وہ جواب دے. میں اس کے اوپر سوچتا تھا، میں ہمیشہ پاناما کیس کو دیکھ کے بھی سوچتا تھا کہ یار کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوٹا کسی اور نے ہے، ان کے بچوں کو نوازا ہے، باہر جائیدادیں بنائی ہے، اور یہاں پہ آ کے یہ اپنے قبر میں جائے گا. اپنے بچوں کا مستقبل کیوں تباہ کرتے ہیں؟ اسپیکر صاحب بعد میں پتا چلا کہ شریف کوئی اس طرح نہیں ہوتا، ٹائی اور سوٹ لگا کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، 2-3 الفاظ انگریزی کے بول لیتے ہیں اور اس طرح بڑا خود کو ارسطو سمجھنے لگتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. اسپیکر صاحب حقیقت یہ ہے کہ بھائی کو ٹھیکے نوازے گئے، ریکارڈ ہے، کیس میں دے چکا ہوں. اور رہی بات یہ کہ ملتان سکر میں اگر 1 روپے کی چوری ہوئی، اسپیکر صاحب کیا نیب میں یہ کیس نہیں چل رہا؟
کیا یہ میں نے بنایا ہے؟ نیب میں کیس تو میرے دور سے پہلے بن چکا تھا. آپ کی حکومت تھی, یہ چیز نیب میں چلی گئی تھی. یہ کیس جب میں نے پہلی پریزنٹیشن لی, میں نے تو یہ FIA کو یہ کیس بھیجا تھا. مجھے تو وہاں سے پتا چلا کہ انہیں میں بھی کیس چل رہا ہے. وہاں پہ جا کے آپ جواب دے دیں. اور میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ لے کے چلے اسپیکر صاحب. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ایک اور کلم کلا دعوت دیتا ہوں. کبھی کبھار یہاں پہ ان کا اپوزیشن لیڈر, پہلے تو یہ بتائے اسپیکر صاحب کہ کیا اپوزیشن لیڈر آپ لوگوں نے بدل دیا, کرسی بھی بدل دی ہے؟ یہاں پہ کسی اور کو اپوزیشن لیڈر کا درجہ دیا گیا ہے, تو کیا وہ چھوڑ گئے ہیں؟ اس کی بھی مجھے جواب ملنا چاہیے. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے شہباز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ جاوید صادق میرا فرنٹ مین ہے اور میں اس کے اوپر ڈیفیمیشن کروں گا. پرائم منسٹر عمران خان, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے گا. آپ ایک کام کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرنٹ مین تھا, مجھے اس کیس میں شامل کر دیں. جو ڈیفیمیشن آپ کہہ رہے کہ میں نے کیا ہے, اگر کیا ہے مجھے بلائے, میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. جس طرح یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اب یہاں پہ انگلیاں اس کو ایکسپوز کیا, اس طرح شہباز شریف کا تمام ریکارڈ سامنے لے کے آؤں گا. اپنی بات اسپیکر صاحب اسی پہ ختم کرتا ہوں. اسپیکر صاحب کہ ان کی کوئی بھی گفتگو ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر ہاؤس میں آ کے اس طرح جھوٹ بولا جائے گا وہ غلط ہے. اور جو کچھ میں نے کہا اس کا ریکارڈ میں آپ کے حوالے کرتا جا رہا ہوں. صحیح. جی پرسنل ایکسپلینیشن دیں جی احسن اقبال صاحب. اسپیکر, میں نے بڑی سمپل سی بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ مجھ پہ وزیر موصوف صاحب نے, شاید یہ میری زبان نہیں سمجھے, ان کو شاید قادر پٹیل صاحب کی زبان ہی سمجھ آتی ہے. میں نے تو سادہ اردو میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر نعرے بازی نہ کریں. آپ نعرے بازی نہیں کریں. بالکل آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں نے 50 ارب روپے کا کمیشن لیا ہے اور میں اپنے اس الزام میں اگر جھوٹا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اور میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں نے اس منصوبے میں 5 روپے بھی کمیشن لیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ لعنت ہو. یہ ایک سمپل بات کی تھی. اچھا, اب انہوں نے چونکہ سوالات اٹھائے ہیں, میں ان سوالات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے. پہلی بات یہ کہ جناب اسپیکر, ہم بجائے یہ کہ بحث در بحث کریں, میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریفرنس بنائیں اور جو سی پیک کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو ریفر کریں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جو دیر چترال چکدرا روڈ ہے یہ کس وقت سی پیک کے اندر شامل ہوئی ہے. کیا میں سچا ہوں کہ ہمارے دور میں اس کی منظوری ہوئی ہے یا یہ وزیر موصوف سچے ہیں کہ ان کے دور میں ہوئی ہے؟ وہ آپ کو مجھے بھی دے رہے ہیں پیپرز, آپ کو بھی دے دیں گے, آپ اس میں دیکھ لیجیے. لہٰذا یہ آپ مختصر کرتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. کمیٹی کو دیجیے یا خود اس کو ڈٹرمن کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. دوسری بات, اب انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. یہ سوالات انہوں نے جو اٹھائے ہیں بے حد ضروری ہے کہ ان کا جواب دیا جائے. اب خاموشی سے سنو, جناب ان کو خاموش کرائیں. آپس میں بات چیت نہ کریں, حوصلے اور صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو موقع دیں بات کرنے کا. جی احسن اقبال صاحب. جناب اسپیکر, یہ انہی بہتانوں کی وجہ سے جو جھوٹے الزام اس بے شرمی کے ساتھ لگاتے ہیں ان کی نحوست ہے کہ ان کی حکومت دن بدن ناکام ہو رہی ہے. حقائق یہ ہیں کہ جس ایم او یو کا یہ حوالہ دے رہے ہیں 2013 میں جو سائن ہوا تھا وہ ملتان سکھر موٹر وے کا ٹینڈر نہیں تھا. وہ یہ ایم او یو تھا کہ جو چائنا کی سب سے بڑی کمپنی تھی کنسٹرکشن کی, اس نے پرو بونو آفر کی, نان بائنڈنگ آفر کی کہ ہم کراچی سے لاہور موٹر وے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ایٹ نو کاسٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ نان بائنڈنگ فیزیبلٹی اسٹڈی جس کی حکومت پاکستان پہ کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیے who would refuse such an offer کہ اگر ایک
سب سے بڑی چائنا کی جو نمبر 1 کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایٹ آر اون کاسٹ کراچی سے لاہور موٹر وے کی فیزیبلٹی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم کوئی آ کے کر سکتا ہے. جو ملتان سکھر موٹر وے ہے جناب اسپیکر یہ معاہدہ ہوا 2015 میں اس کا ٹھیکہ ہوا اور 2014 کے اندر فریم ورک ایگریمنٹ ہوا. اس فریم ورک ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ چین کی حکومت 3 کمپنیوں کا پینل دے گی. صحیح. چائنا کی حکومت 3 کمپنیوں کا پینل دے گی. وہ 3 کمپنیاں بڈنگ کے اندر حصہ لیں گی. اب ان میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے. نعرے بازی نہ کریں, بالکل اس طرح ٹائم نہیں ملے گا. بیٹھ جائیں, سب کو ٹائم ملے گا. جناب اس طرح نہیں کریں, آپ کو موقع ملے گا. فہیم خان بیٹھ جائیں, جناب کیپٹن جمیل صاحب آپ بیٹھ جائیں, آپ پلیز بیٹھ جائیں. چائنا کی حکومت نے 3 کمپنیوں کا پینل نامزد کیا. اب اگر اس کے اندر کمپنی زید یا بکر پہ انہیں اعتراض ہے تو یہ جا کے چین کے صدر سے یا چین کے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ جناب آپ نے اس کمپنی کا پینل میں نام کیوں ڈالا تھا. وہ کمپنی کا نام نہ حکومت پاکستان نے تجویز کیا, وہ چائنا کی سب سے بڑی کمپنی تھی جس کا چائنا کی حکومت نے پینل میں نام دیا. اس کے بعد جناب بڈنگ ہوئی. اس بڈنگ کے اندر جو لوئسٹ کمپنی آئی اس کو وہ ٹینڈر دیا گیا. اب ان کا یہ ایک دوسرا اعتراض ہے کہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ کیوں ریوائز ہوئی. جناب جو PC1 ہے وہ منسٹری آف پلاننگ تیار نہیں کرتی. اگر اس PC1 کی کاسٹ ریوائز ہوئی تو وہ اس لیے ہوئی کہ اس کا سکوپ بدلا اور وہ ان کی وزارت نے تیار کی. تو یہ اپنی وزارت سے پوچھیں جا کے کہ اس کا سکوپ کیوں بدلا گیا, اور یہ چائنا سے پوچھیں کہ اس کمپنی کو پینل میں کیوں شامل کیا گیا. انہوں نے, سر آخری بات, انہوں نے پاکستان اور چائنا کے سی پیک معاہدے کا جو سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا اس کو جب متنازع بنایا, اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے تو چین کی کمپنی مجبور ہو گئی کہ اس نے اپنے منسٹر کے خلاف بیان جاری کیا جو کبھی دنیا میں نہیں ہوتا, کہ وہ کانٹریکٹر جو سرکاری کمپنی ہے چائنا کی اس نے اپنے منسٹر کو جھوٹا قرار دیا کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے, اور انہوں نے پاکستان کی بدنامی کرائی. اور پھر اس نعرے بازی نہ کریں, بالکل بالکل یہ نعرے بازی نہ کریں. منسٹر کے بیان کو لے کر نعرے بازی بالکل نہ کریں, غور سے سنیں. امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے جو سی پیک کے خلاف بیان دیا اس کی بنیاد منسٹر کمیونیکیشن کا بیان تھا کہ سی پیک کے منصوبوں کے اندر کرپشن ہوئی ہے. جی, تو انہوں نے پاکستان کو نہیں چائنا کی دوستی کو بدنام کیا ہے صرف اپنی سیاست کے لیے. جی عبدل اکبر چترالی صاحب. جی عبدل